सलीका है आका ये सब तुम्हारा करम है आका। कि मुसलमान को देखकर कुफार इस्लाम से दूर हो रहे हैं। आज हमारे अखलाक का क्या है कि हम बात बात पे गाली गलौज करने वाले, बद अखलाकी करना और झूठ बोलना ये हमारा शेवा हो चुका है। धोखा दही मिलावट ये हमारी कौम का खासा बन चुका है। पूरी दुनिया के अंदर बहैसियत मुसलमान हम बदनाम है, पूरी दुनिया के अंदर बहैसियत पाकिस्तानी हम बदनाम है। आज अगर इंटरनेशनल कंपनी के अंदर कोई जॉब आती है और उसे पाकिस्तानी और भारत का या बांग्लादेश का ही सही कोई दो कैंडिडेट मिल जाते हैं तो वो पाकिस्तानी को रिजेक्ट कर देते हैं सिर्फ इस वजह से कि ये पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला है। हमारे बड़ों के अतवार कैसे थे, उनके अखलाक कैसे थे, उनके किरदार कैसे थे, और आज हम किस बस्ती में चले गए हैं। आज सारी जिल्लतें हमारे गले में आ गई है। तो इसकी यही वजह है कि हमने हुजूर अलैहिस्सलाम के दामन अक़दस से मुंह मोड़ लिया है, हम उनकी सुन्नतों से मुंह मोड़ बैठे हैं, हम सिर्फ ज़बानी दावों में मोहब्बत कर रहे हैं। याद रखें, ये बद अखलाकी, ये गालम गलोच, ये दिल दुखाना, ये सारी चीज़ें जहन्नम में ले जाने वाली हैं। हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मिलाद की इस पुरवकार महफिल के अंदर हम ये अहद करें कि हमने अब अखलाक अज़ीमा को इख्तियार करना है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पास एक औरत का तज़किरा किया गया कि जो नमाज रोज़े की तो पाबंद है मगर वो बद अखलाक है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जहन्नम में जाने वाली है। तो बद अखलाकी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मीज़ान में सबसे ज़्यादा जो भारी आमाल है वो हुस्न अखलाक। तो हमें इस मफ़हूम से इस दूसरी तरफ भी देखना चाहिए कि जब अच्छे अखलाक मीज़ान अमल में सबसे भारी हैं तो बद अखलाकी भी मीज़ान अमल में बहुत भारी है। आज हमारे यहाँ बहादुरी का ये कॉन्सेप्ट बन गया है कि जो मुंह पे गाली दे, जो मुंह पे बुराई करे, जो मुंह पर ऐब लगाए, जो सामने से खड़े होकर फ्रंट से बात करे, उसको आज हम बहादुर कहते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में और आपकी डिक्शनरी में बहादुर कौन है? फरमाते हैं बहादुर वो है कि जो गुस्से का इजहार करने पर कुदरत रखता हो मगर इसके बावजूद वो गुस्सा पी ले। गुस्से का इजहार करने की कुदरत। अब एसएचओ के सामने अगर हम गुस्से का इजहार ना करें, किसी बड़े के सामने अगर हम गुस्से का इजहार ना करें तो यहाँ फजीलत नहीं है। फजीलत तो तब है कि जब हम गुस्से का इजहार कर सकते हो, हमारे से छोटा हो, कोई हमारा ड्राइवर हो, कोई हमारा चौकीदार हो, कोई हमारा खानसामा हो, अगर वो कोई गलत काम कर ले, कोई हमारे ऑफिस का ऑफिस बॉय हो, कोई पियोन हो, कोई गाड़ी चलाने वाला, कोई रिक्शा चलाने वाला हो, हम बड़ी गाड़ी में जा रहे हो, कोई बाइक चलाने वाला हो, हमारे पास से गलत कट लेकर निकल जाए, अब हम गुस्से में आ जाए और उसको बुरा भला भी कह सकते हो, उसको तो थप्पड़ भी लगा सकते हो और फिर हम अपने गुस्से को कंट्रोल करें। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस गुस्से की फजीलत बताई है कि ये बंदा असल बहादुर है। फिर देखेंगे। ये है अखलाक अज़ीमा, ये है अखलाक हुस्ना जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को देना चाहते थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम थे। हजरत अली उसको जब पुकारने लगे, बुलाने लगे, वो जवाब नहीं दे रहा था। होगी कोई वजह, जवाब नहीं दे रहा। हजरत अली ने उससे पूछा रज़ी अल्लाह तआला कि तुझे मैं ज्यादा महबूब हुआ है मेरे नजदीक। हुजूर फरमाते मेरे नजदीक तुम में से सबसे ज्यादा महबूब वो है कि जो तुम में अच्छे अखलाक वाला है। हम सब हुजूर की मोहब्बत चाहते हैं। खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आदम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। तो हम भी तो हुजूर की मोहब्बत चाहते हैं। तो अगर हम हुजूर की मोहब्बत चाहने के लिए अपने अच्छे अखलाक वाले हो जाए तो हमें हुजूर की मोहब्बत भी मिल जाएगी और अखलाक भी अच्छे हो जाएंगे। अगर हम एक हुजूर के फरमान को अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन बना लें, अपने पल्लों से बांध लें, तो हम अच्छे अखलाक वाले हो सकते हैं। एक जुमले में प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने पूरी अखलाकियात को एक जुमले के अंदर समेट दिया। फरमाते हैं मुसलमान कामिल वो है जिसकी हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज है।
اگر یہ بات اگر ہم اپنے ساتھ اپنے دامن سے باندھ لیں اور ہم اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں کہ میں نے کوئی بات مسلمان کی موجودگی میں اور اس کی غیر موجودگی میں نہیں کرنی جو اس کی سلامتی کے خلاف اور اس کے دل آزاری کا باعث ہو، تو ہم اچھے اخلاق والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اخلاق عظیم عطا فرمائے۔ اور یہاں ایک اور بات میں بتاتا چلوں، اچھے اخلاق کا یہ مطلب نہیں جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے اور 56 اسلامی ممالک مذمت کرتے ہیں، اچھے اخلاق کا یہ مطلب نہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اخلاق عظیمہ کا اظہار تو کیا ہے، مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے صرف 9 سالہ زندگی میں 10 سال کی پوری مدنی زندگی ہے، اور اس 10 سال کے اندر دوسرے سال سے لے کے 10ویں سال تک 50 سے اوپر جہاد کے لشکر روانہ کیے ہیں۔ 50 سے اوپر جہاد کے لشکر روانہ کیے، تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ جہاد اخلاق کے خلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو بھی غیرت اور حمیت عطا فرمائے، ہمارے حکمران طبقے کو بھی غیرت اور حمیت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ جو ہمارے سندھ کے گورنر ہیں محمد ڈاکٹر کامران خان ٹیسوری صاحب، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بحیثیت گورنر کے جو احتجاج ریکارڈ کرایا اور جو انہوں نے بیانیہ دیا، شاید یہ بیانیہ اس سے پہلے ہمیں پاکستان میں کسی بڑے عہدے سے سننے کو نہیں ملا اور اب تک نہیں ملا۔ اور پاکستان تو پاکستان ہے، دیگر 56 ممالک کے لوگوں سے بھی بڑے عہدیداران اور سرکاری عہدیداران سے ہمیں اس طرح کا بیانیہ نہیں ملا جو ہمارے گورنر صاحب نے پچھلے ہی ہفتے پیش کیا ہے۔ تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم یہ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اخلاق الگ چیز، اخلاق ہونا الگ بات ہے، اور جب مسلمانوں کو ضرورت پڑ جائے دیگر مسلمانوں کی حمیت اور مدد کی، تو اس وقت جہاد کے لیے نکلنا بھی اخلاق۔ اور آخری بات کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اب ہم دعا کی طرف چلنے والے ہیں۔ دعا سے پہلے حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب یہ بیعت کروائیں گے۔ آپ کو 3 سلسلے قادریہ اور اویسیہ سے خلافتیں دی گئی ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے بالواسطہ خلافت دی گئی ہے، اور حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے بلا واسطہ آپ کو خلافت دی گئی ہے۔ آپ سلسلہ قادریہ رضویہ سے بھی مرید کرا سکتے ہیں، بیعت کرا سکتے ہیں، مگر آپ کو ایک خلافت سلسلہ اویسیہ سے حضور فیض ملت حضرت علامہ مولانا مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جنہوں نے تقریباً کوئی 4000 کتابیں تحریر فرمائی، اور جن کے علم کی دھاک پورے پاکستان اور پورے اردو بولنے والوں پر بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے بھی بلا واسطہ حضرت کو خلافت دی ہے۔ چونکہ حضور فیض ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خواجہ محکوم الدین سیرانی، جنہیں ہم سیلانی سرکار کہتے ہیں، خواجہ محکوم الدین سیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے سلسلہ اویسیہ میں بیعت کراتے آ رہے ہیں، تو ہمارے تو حقیقی محتمم اور ہمارے حقیقی سرپرست حضرت خواجہ محکوم الدین سیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہاولپور والی شریف، تو ان کی طرف سے اگر ان کے سلسلے سے حضرت کو خلافت ملی ہے تو حضرت کا یہی فیصلہ ہے کہ حضرت ان کے سلسلے سے آگے بیعت کر رہے ہیں۔ تو جو احباب سلسلہ اویسیہ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، جو پہلے کسی شیخ کامل سے مرید نہیں ہے ان کے سلسلے سے، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ سلسلہ اویسیہ سے، کہ جو یہ وہ سلسلہ ہے کہ حضرت فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے چلتا ہوا حضرت خواجہ محکوم الدین سیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر آپ کے شیخ سے ہوتا ہوا حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا ہے۔ تو بڑی برکتوں والا سلسلہ ہے۔ سلسلہ قادریہ ہو، سہروردیہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سبھی پیارے آقا علیہ السلام کے دربار تک لے جانے والے راستے ہیں۔ ان میں سے ایک راستہ سلسلہ اویسیہ بھی ہے، تو حضرت سلسلہ اویسیہ میں بیعت کروائیں گے۔ تو جو اس پیر کے مرید نہیں ہیں، اگر ہونا چاہے تو جو حضرت اپنی زبان سے الفاظ کہیں وہ آپ اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں۔
وقت بہت ہو چکا ہے، اس دعا کی طرف چلیں گے جو میں سلسلہ اویسیہ سے بیعت کا آغاز کر رہا ہوں. تو آپ جیسے جو احباب حضرت خواجہ اویس کرنی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں وابستہ ہونا چاہتے ہیں، میرے ساتھ وہ الفاظ دہرائیں. ابتدا میں تجدید ایمان کریں گے، یہ تو ہر ایک کو کرنا چاہیے، روزانہ کرنا چاہیے. اجتماعی توبہ کریں گے، وہ ہر ایک کو کرنی چاہیے. لیکن اس کے بعد جو سلسلے میں شامل ہونے والی بات ہے تو جس کے جی میں آئے وہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں شامل ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ، آج تک میری زبان سے جان کر یا انجانے میں کوئی کلمہ کفر نکل چکا ہو، اسی طرح جان کر یا انجانے میں مجھ سے کوئی فعل کفر یعنی کفر کا کام ہو چکا ہو تو میں اس سے دل کی گہرائی کے ساتھ بیزار بھی ہوں، توبہ کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ، میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی پروردگار تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں. آئندہ تیرے فرائض پر پابندی کے ساتھ عمل کرتا رہوں گا. اے خالق و مالک، تو میری مدد فرما. نماز، روزہ، دیگر فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہوں گا. جھوٹ، غیبت، وعدہ خلافی، بد اخلاقی، بد نگاہی، بے پردگی سے بچتا رہوں گا. اے اللہ، مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. مرید ہو گیا میں سلسلہ اویسیہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ، مجھے قیامت کے روز حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے پیاروں کے ساتھ اٹھنا نصیب فرما اور دنیا میں قدم قدم پر اس سلسلے کی برکتیں عطا فرما. آمین یا رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. 4 باتوں کا عمل ہر مسلمان کو کرنا چاہیے اور اس وقت قیامت مچی ہوئی ہے، تنگ دستی کی، بے روزگاری کی. یہ 4 باتیں اس سلسلے کے لوگوں کے لیے بھی ہر ایک کے لیے ہیں. باتیں تو ہزاروں ہیں. نمبر 1، میرے آقا فرماتے ہیں صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. اگر خدا نخواستہ میری اور آپ کی یا میرے اور آپ کے گھر والوں کی فجر کی نماز قضا ہوتی رہے تو یہ ہمارے حالات کبھی اچھے نہیں ہو سکتے. نمازوں کی پابندی کے ساتھ آذان فجر کے بعد ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، ایک تسبیح روزانہ پڑھنے والے شخص کے لیے یہ نوید مسرت ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، کہ اسے جہاں بہت بڑا اجر ملے گا وہاں اس کے گھر کو اللہ تعالیٰ رزق کی نعمتوں سے بھر دے گا. نمبر 2، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دن بھر میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا انشاءاللہ. کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 5 تسبیح پڑھنے میں شاید 20-25 منٹ لگتے ہیں. اس کی عادت بنا لیں. اور آخری بات، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو میں وضو دن بھر میں 1000 مرتبہ پڑھیں. یہ اسم اعظم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یقین مانی اگر آج بفضل تعالیٰ سیلانی 4 لاکھ افراد کی روزانہ جو خدمت کر رہا ہے، مجھ سے کوئی سوال کرے کہ اتنے لاکھوں لوگوں کا کھانا پکنا،
इतना सारा काम होना और अरबों 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 के अखराजात होना, ये कैसे मुमकिन हुआ? तो मैं यही कहता हूँ कि ये या अल्लाह या रहमान या रहीम के वजीफे का असर है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मुझे और आपको भी और हमारे नस्लों को नमाजों की पाबंदी अता फरमाए, फजर से लेकर शाम तक तमाम नमाज अदा करने वाला बनाए, और हर फजर की नमाज, हर फजर की अजान के बाद 100 मरतबा सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दिन में कम से कम 5 तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़े और 24 घंटे में जब भी याद आ जाए पढ़ते रहें या अल्लाह या रहमान या रहीम। लाखों करोड़ों नेकियां भी नेकी दुनिया से जाएंगी और तंगदस्ती, बेरोजगारी, झगड़े सबसे जान छूट जाएगी। अल्लाह ताला हमारी हानि को फरमाए। आखिर में दुआ से पहले हमारे जो है कामरान रसूल साहब तशरीफ लाए हुए हैं, वो अपने चंद कलिमात से आपको मुस्तफीज करेंगे। इसके बाद इंशाअल्लाह दुआ हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे लिए काबिल इज्जत बात है कि आज मौलाना बशीर फारूकी साहब के साथ बैठकर मुझे आपसे मुखातिब होने का और इस बबरकत प्यारी खूबसूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका तो जहाँ की इस महफिल में जिसका इंतज़ाम और एहतमाम हमारे बहुत ही प्यारे मोहतरम तीनों भाइयों अफजल चामड़िया, अमजद चामड़िया और सलमान चामड़िया भाई ने किया है, और आज ये हमें मौका दिया कि हम हज़रत साहब और उनके बहुत ही प्यारे खूबसूरत बात करने वाले बेटे नाम मदनी रज़ा भाई की बातें हमने सुनी। गो के आज गवर्नर हाउस में हमारे समी भाई यहाँ बैठे हैं, कौंसल जनरल और वकील भाई, और बहुत सौ के एजाज़ में आज उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री दी गई, तो काफ़ी मेहमान वहाँ थे। लेकिन मैंने वादा किया था अफजल भाई से कि मैं आऊँगा ज़रूर, और अभी जब उन्होंने कहा कि आप तो बातें करें, और जहाँ मुझसे बात से पहले जिस तरह हज़रत साहब ने जो रास्ता बताया बुजुर्गाने दीन के हाथ को थाम के आखिरत में जुड़ जाने का, तो इससे कमाल और प्यारी बात हो नहीं सकती। क्योंकि अगर रास्ता दिखाने वाला सच्चा हो तो रास्ता भी वही सच्चा होता है। तो मुझे मुकम्मल एतमाद और यकीन है मौलाना बशीर फारूकी साहब की बातों पर और इनकी दुआओं पर और उनके तरीक़ेकार और उनके वज़ाइफ पर, जिस पर हम अमल पैरा होकर अपनी आखिरत को संभाल सकते। देखिए, दुनिया तो हम सभी ने संभाल ली है। यहाँ ऐसे कई साहिबे हैसियत और सरबत लोग बैठे हैं जिन्होंने जिंदगी का 3/4 हिस्सा गुजार लिया, जिसमें दिल कह रहा हो कि ये सच्चाई है। हमने करबला का वाकया सुना था, अगर देखना है तो फलस्तीन में देखिए। हमने करबला के वाकये में सुना था कि लोगों के पानी बंद कर दिए गए थे, लेकिन फलस्तीन में खुद देख रहे हैं अपनी आंखों से। उस वक्त तो हम थे नहीं, आज तो है, तो आवाज तो उठा सकते हैं। जंगें सरहदों के दरमियान होती हैं, लड़ाइयां मुल्कों के दरमियान होती हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अपने दिल पर हाथ रख के बताएं, अल्लाह ना करे आप में से किसी के घर पर बिला वजह कोई गोली, कोई बम अगर अपने दफ्ते जिगर अपने बच्चों के ऊपर कोई खराश किया जाए तो कैसी चीज निकलेगी, और बिला वजह हो तो कैसे निकलेगी, बिला जरूरत हो तो कैसे निकलेगी। लेकिन जब अगर अपने बच्चे पर लगेगी तो आह और चीख से निकलेगी। तो क्या ये फलस्तीन में जो मासूम बच्चे बेयारों मददगार स्कूलों पे, हॉस्पिटल्स पे जो बिला जवाज बमबारी की जा रही है, शहीद किया जा रहा है, खुराक से महरूम किया जा रहा है, क्या हमारा दिल नहीं लरस रहा बहैसियत मुसलमान? क्या दिलों पे सियाह मोहर है, या अपनी औलादे नहीं?
یا کسی دوسرے کی اولاد کا درد نہیں۔ میں نے بحیثیت گورنر سندھ بھی اور کامران جسوری کی حیثیت میں پچھلے دنوں علل اعلان یہ اعلان کیا کہ کم از کم اس گورنر ہاؤس سے میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ہمیں اس کے خلاف اعلان جہاد کرنا چاہیے۔ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کوئی ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ کریں یا نہ کریں، اپنا حصہ ڈالیں یا نہ ڈالیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہاں جو بیٹھے ہیں یہ اپنے حصے کا فرض نبھائیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لڑائی فلسطین اور اسرائیل کی نہیں ہے، یہ لڑائی یہود و نصارہ اور اسلام کے خلاف ہے، یہ مسلمانوں کی لڑائی ہے۔ اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے، پہنچے کہ وہ یہاں بھی صرف کچھ دیر کی دوری ہے۔ تو آج آنکھیں کھول لیں، کم از کم فرقوں سے ہٹ کے، مصلحتوں سے ہٹ کے، قومیتوں سے ہٹ کے، سیاست سے ہٹ کے ایک مذہب اسلام کے نام پر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں سیرت احکامات ہیں اس کے کچھ حصوں پر عمل کریں۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر بٹھایا تھا، بشیر بھائی یہاں بیٹھے ہیں، 12 ربیع الاول والا دن تھا۔ الحمدللہ مجھے بشیر بھائی اس وقت کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی کام لینے کے لیے بٹھایا۔ میں بعد میں تھوڑا ہنس رہا تھا، میں نے کہا مجھ گھر سے کیا کرنا، لیکن آج اس 1 سال کے عرصے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ سکتا ہوں کہ اس 12 ربیع الاول کے صدقے، مدینے والے کے صدقے جو چیز مجھے ملی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا ایمان ہے، اور میں اس ایمان کی خاطر اس جذبے سے سرشار ہو کر میں نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں فلسطین کے مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بچوں کے لیے وہ کچھ کر گزروں گا جس کی وجہ سے اگر مجھے اپنی گورنرشپ بھی قربان کرنی پڑی تو چلی جائے۔ کہ میں نے رفیق پردیسی بھائی بیٹھے، میں نے اس دن بھی آپ سے وعدہ کیا، بشیر بھائی سے بھی وعدہ کیا، آپ کی مدنی بھائی بھی بیٹھے تھے ہم ساتھ میں گورنر ہاؤس، یار کچھ تو کریں جہاں یہ کہہ سکیں آخرت میں کہ کسی چیز کے لیے تو کھڑے ہوئے ہیں، ورنہ 75 سالوں سے مفاہمت، مسائل، حکمرانوں کے ڈر سے، خوف سے اپنی جائیدادیں، اپنی گاڑیاں اور اپنی اولادیں بچاتے پھر اس پاکستان کیا بات ہے، کما کے بھی چھپا کے کر رہے، کوئی لوٹ نہ لے، کوئی کھا نہ لے، کیسا خوف ہے؟ جو کما رہا ہے وہ بھی ڈر رہا ہے، جو بیچارہ نہیں کما رہا وہ بھی ڈر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے تو مسائل ملیں، جس کے پاس ہے وہ کہہ رہا ہے میں کہاں چھپاؤں؟ کیسا ڈر ہے؟ اگر ڈر رکھنا ہے تو ایک خدا کا ڈر رکھیں، ایمان کے اوپر یقین رکھیں۔ مسلمان تو سب ہیں، یقین والا مسلمان بن جائے، ایمان والا مسلمان بن جائے، اور وہ ہو سکتا ہے سب اپنے اپنے حصے کا کریں۔ مجھ سمیت میں سب سے بڑا گناہ، لیکن ساری زندگی تو گناہگار نہیں ہے۔ اگر معافی مانگنے کا موقع مل جائے، اگر مرید بننے کا موقع مل جائے، اگر ہماری زندگی میں ایسا واقعہ مل جائے جس میں شامل ہو کے آخرت اچھی کر لیں تو اللہ مہربان ہے، ورنہ کن اعمالوں کے ساتھ ہے۔ زندگی سب کی مجھے اپنی پتہ ہے، گناہوں سے بھری پڑی، جھوٹ سے بھری پڑی، دھوکوں سے بھری پڑی میری، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک موقع دیا، اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ۔ آئیں ہم سب مل کے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آج کی اس ببرکت محفل سے ایک ہی چیز کا عہد کر لیں کہ اپنے دلوں سے کدورتیں نکال دیں، اپنے ان رشتہ داروں سے جن سے سالوں سے نہیں ملے ان سے ہاتھ ملا لیں،
5 ٹائم جس اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن خود اپنے ہمسایوں کو ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے پاس دولت کے انبار جمع کر لیے، اتنے کر لیے ہیں کہ رات کو نیند نہیں آ رہی، خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ حصہ کر، کچھ اپنا حصہ اپنے ہاتھ سے کر۔ مولانا بشیر فاروقی صاحب کا جو یہ ٹرسٹ ہے، سیلانی ٹرسٹ، 4 لاکھ لوگوں کی کفالت کرتا ہے۔ آئیں اس میں اپنے ایک آدمی کا حساب، ایک آدمی آئیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ایک پانی کی بوتل دے دیں، آئیں ایک اچھا لفظ کہہ دیں، آئیں چلیں کچھ نہیں کر سکتے تو ایک دوسرے کو معاف کریں۔ کچھ تو کرنا ہے اس پاکستان کے لیے، اس وطن، اس شہر، اس صوبے کے۔ یہ وہ شہر جس میں سمندر تو ہے لیکن پینے کا پانی ٹینکروں میں ہے، نلوں میں ہے۔ آئیں ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ آئیں اس شہر میں جو کرپشن ہو رہی ہے، 16,000 ارب کی کرپشن ہو رہی ہے، اس میں کوئی آواز نہیں۔ آئیں اپنی گلیوں کو ٹھیک کر لیں، چلے کچھ نہ کریں، اپنے دلوں کو کچھ نہ کچھ ٹھیک کر لیں۔ یہ موقع ہے، اور اس بابرکت تقریب میں بیٹھ کر کوئی ایسا ایک شخص جس کی آمین سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے، وہ دل سے آمین کہہ دے۔ مجھے بھی اپنی آخرت سنوارنے کا موقع مل جائے، اور آپ سے۔ اور اس پر کسی نے خوب کہا کہ پاکستان کا حال ہے کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں۔ پاکستان کا حامی و ناصر، ایک بار میں حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب سے دل کی عطا گہرائیوں سے یہ کہوں گا کہ کوئی ایسی دعا آج کروا دیں کہ ہمارے دل ایمان سے بھر جائے، یہاں سے نکل کے ہم پھر نہ بدل جائیں، جو عہد کریں اس پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا رب العرش العظیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربی یا ربی، اللہ 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 الذي لا اله الا هو رب العرش العظیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ اللهم انی اسألك بأن لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك یا منان یا منان، یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث، برحمتک نستغیث، برحمتک نستغیث۔ باری تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس محفل پاک کی برکت سے جو ثواب حاصل ہوا، ہمارے امجد بھائی، افضل بھائی، سلمان بھائی، ان کی ازواج، ان کے خاندانوں نے جو محنت کی، جو دعوت دی، اور جو روپیہ پیسہ خرچ کیا، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول۔ جو یہاں بیان ہوا، جو صلاح خانی، جو کچھ سلسلے ہوئے، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم سب نے زندگی میں جو کچھ پھٹے نیک کام کیے ہمارے، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انسان کی ساری نیکیوں کا ہدیہ تحفہ ہمارے اعمال کے مطابق جو کہ اپنی شان کے شاعر شان الانتظاف اور حضور السلام کے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شاعر شان طریقے سے اس کا ثواب کرنے کی عنایت فرمائے۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے والدین کریمین، اولاد، ازواج، اہل بیت، اصحاب، خلفاء امت، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے مقدس جان، دوسری شیخ عبد القادر جیلانی
خواجہ اور داتا و فرید و نظام الدین بدرالدین قطبالدین حمید الدین نعیم الدین نور الدین مصلح الدین صلاح الدین محمود الدین محمد الدین بہاؤالدین شاہ الدین شمس الدین وقار الدین جلال الدین شیخ سری صفی شیخ غیر بغدادی شیخ معروف بخشی شیخ احمد رفاعی شیخ محمود الدین سیدانی تمام مولانا افراد اقطاب اوتاد سلاطین اولیاء صاحب کرام کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات پیاروں کے صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرار کا پاس سے کہ قیامت کے ایمان والے آپ کے کتنے موجود ہیں کتنے آئے میں سے کتنے ہیں ہمارے سلمان بھائی کے ہمارے عبد بھائی کے ہمارے علی بھائی کی والدہ مالدہ زیتون صاحبہ کو ان کے والد ماجد اشرف صاحب کو اس کا ثواب بنائے فرمائے ہم سب کی گوروں میں اس کا ثواب ہوتا ہے بالکل سیدی مولانا مرجائی عاقی و سید کنزی خواجہ ویسٹرنی تمام انعام یافتہ تمام صاحب شجاع سلسلہ قادریہ کشتیہ نشبندیہ سوربندیہ رفاعیہ اور لیسیہ تمام سلسلوں کی علموں کو اس کا ثواب بنائے فرمائے الہ العالمین انعام یافتوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما انعام یافتوں کی خوبیوں اور کمال و جمال سے حصہ عطا فرما انہی کے سب کے ہمارے والدین کی ہمارے اشرف صاحب کی ہماری زیتون بھائی کی اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آج سے لے کر قیامت کے جتنے ایمان والے آ چکے موجود ہیں ان کی سب کی پوری امت کی اور شہدائے فلسطین کی اور شہدائے میلاد عصمت و اسلام میں کم نما اس میں شہید ہونے والوں کی پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما مغفرت فرما مغفرت فرما الہی کی بڑا وفادہ ہے مغفرت فرما بخشش کرنا مغفرت کرنا گناہگار ہیں ہر طرح سے بیکار ہیں تیرے بندے ہیں تیری عزت و جلال کی قسم مانتے ہیں گناہگار ہیں مگر تجھے ماننے والے ہیں تیرے محبوب کو ماننے والے ہیں خطاؤں سے بھرے ہوئے ہیں گندے گناہوں سے بھرے ہاتھوں کو اٹھائے گندی آنکھیں بھی ہے گندی زبان بھی ہے تولد زندگی کا ہوا ہے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں گناہ معاف کر دے ہماری بھی گناہ معاف کر ہمارے ماں باپ کے بھی گناہ معاف کر پوری امت کے گناہوں کو معاف کر دے وہ قادر مطلق ہے تو چاہے کہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل سکتا ہے اسے کہ پوچھنے والا نہیں ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے اے خالق و مالک اصحاب قبر بڑا بھیانک ہے اسے جہنم کا گڑھا بھی کہا گیا ہے یا اللہ عذاب قبر سے چھٹکارا دے جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے بتقاضۂ بشریت زندگی میں کتنی بد اخلاقیاں ہوئی جتنا غرور تکبر جھوٹ وعدہ خلافی حسد کینہ بغض عداوت بدگمانی بد کلامی بے حیائی بے شرمی بے پردگی جو قسم سے ہوا سب کا اعتراف کرتے ہیں سب کا اعتراف کرتے ہیں سارے گناہ کیے یہ بس کے ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ ڈال اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں کہ محفل میلاد ہے ہزاروں مرد و خواتین موجود ہیں سب تیرے دھرم کی محبت میں آئے ہوئے ہیں کیا تھا اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں کاش ہماری توبہ سچی ہوتا ہے ہم پھر لوٹ کی گناہوں کی طرف نہ جائیں ہماری مدد کرنا ہماری مدد کرنا تیری عزت و جلال کی قسم ہم سب چاہتے ہیں کہ اچھے انسان بن جائے اچھے مسلمان بن جائے امانتدار بن جائے ہماری زبان جھوٹ نہ بولے ہم کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں ہماری بہنیں چاہتی ہوں گی کہ پردہ کریں شیطان ہماری رگوں میں تیر رہا ہے ہمیں بہت سارے گناہوں پر مجبور کر دیتا ہے لیکن اے اللہ شیطان تیرا بھی دشمن ہے تیرے پیاروں کا دشمن ہے ہمارا بھی دشمن ہے اس شیطان مردود کی پہچان کا فرما اور ہماری توبہ کو سچی بنا ہمیں ہمارے نسلوں کو پوری امت کو نماز کا عشق عطا فرما نماز کی محبت عطا فرما ہم سے کوئی نماز قضا نہ ہو ہم سے کوئی نماز قضا نہ ہو ہمیں ہمارے نسلوں کو پوری امت کو پاک رکھنا بعد نمازی بنا نیک بنا پرہیزگار بنا والدین کا فرمانبردار بنا سچا عاشق رسول بنا نیکیاں کرنے نیکیوں کو پھیلا دے برائیوں سے بچ دے بچوں کو بچانے کی توفیق عطا فرما ہماری تعالیٰ اپنے ہدایت یافتہ بندوں جیسی ہدایت بھی دے دے اپنے عافیت یافتہ بندوں جیسی عافیت دے دے
ہم سے ہمیشہ بے راضی ہو جا، جو تو نے ہمیں دیا ہے تھوڑا یا زیادہ اس میں برکت دے دے، جو تو نے ہمیں دیا ہے مالک اس کا ہمیں شکر کرنے والا بنا، ناشکری اور بے صبری سے بچا۔ جن خوش نصیبوں کے کام تم نے اپنے ذمہ کرم میں لے رکھے ہیں ان کا صدقہ ہمارے سارے کاموں کی رکاوٹیں دور کر دے، ہمارے کاموں میں جو رکاوٹیں دور فرما، ہمارے حالات کی اصلاح فرما، ہمارے حالات کی اصلاح فرما، ہمارے باہمی تعلقات اچھے کر دے، ہمارے پر الفت اور محبت پیدا فرما دے، ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو علم و حکمت کا نور عطا فرما، برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہشات سے بچا، کان، آنکھ، زبان، دل اور خواہشات کے شر سے بچا، برے دن، بری گھڑی، برے وقت، برے دوست اور برے ہمسائے سے بچا، جو کام کر لیے ہیں اس کے بھی شر سے بچا، جو کام نہیں کیے اس کے بھی شر سے بچا، فقط، قلت، ذلت سے بچا، نہ ہم ظالم بنے نہ ہم مظلوم بنے، یا اللہ ہمارے اعمال کو ریا سے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے اور ہمارے دلوں پر نفاق سے بچا، ہماری زبانوں کو ذکر کرنے والا بنا، ہمارے دلوں کو شکر کرنے والا بنا، ہمارے بدن کو صبر کرنے والا بنا، ہماری آنکھوں کو تیرے خوف سے رونے والا بنا، ہمارے ہاتھوں کو تیری راہ میں استعمال خرچ کے لیے کرنے والا بنا ہے۔ تو ہماری مدد فرما، ہماری بگڑی بنا، ہماری چوریاں بنا، ہماری مشکلیں فرما۔ ہمارا وطن عزیز پوری دنیا میں سب سے بڑا مقبوض ملک بن چکا ہے، ہماری عزت ہمارے ہاتھوں پامال ہو چکی ہے، ہمارے سروں پر عزت کا تاج پہنا ہے، ہمارا کھویا ہوا کام میں دوبارہ کام کرتے، ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرتا، مدد کرتا، مدد کرتا، مدد کرتا۔ اے ابرہہ کو ڈھا دینے والے پروردگار، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، فرمانے والے پروردگار تو غیب سے ان اسلام دشمن طاقتوں پر قہر کی بجلیاں گرا، قہر کی بجلیاں گرا، قہر کی بجلیاں گرا، قہر کی بجلیاں گرا، قہر کی بجلیاں گرا۔ فلسطین کے ننھے ننھے مردوں پر اپنی خاص رحمت فرما، وہاں کے شہداء کے درجات بلند فرما، وہاں کے زخمیوں کو شفا عطا فرما، وہاں کے پناہ گزینوں کے لیے غیب سے روزی کے سارے انتظام فرما۔ یا اللہ اگر پوری دنیا کا مسلمان خاموش تماشائی ہے تو کیا ہوا؟ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، تو انک فعال لما یرید ذات ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو ہمارے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، ہمارا بیت المقدس ہمیں پھر عطا فرما، ہمارے اندر بھی کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے، پیدا کر دے، ہمارے پاس بھی کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی آ جائے جو ہمارا بیت المقدس ہمیں ان یہودی گنڈوں سے آزاد کر پائے۔ اے اللہ اس نبی پاک کی برکت سے تمام فلسطین کے زخمیوں کو بھی شفا عطا فرما، یہاں جتنے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے موجود ہیں ہم سب کو بھی اپنی رحمت سے شفا عطا فرما، جو اسپتالوں میں ہیں، جو آئی سی یو میں ہیں، جو رینٹ پر ہیں، جو کینسر زدہ ہیں، جو جل گئے ہیں، جن کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، جو زخمی ہیں، سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ انہیں ہمیں پوری امت کو شفا عطا فرما، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، بھوٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، خاندان پڑوسی وابستگان، ہمارے آقا کی پوری امت کو شفا عطا فرما۔ نسألک تمام العافیہ و دوام العافیہ و حسن العافیہ، تندرستی، پاک دامنی، امانت داری، خوش اخلاقی اور تیری تقدیر پر راضی ہونے والا بنا، ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی اور غنا کی دولت سے مالا مال فرما، نفع والا علم، برکت والی روزی، پاکیزہ روزی، پاکیزہ روزی، پاکیزہ روزی، برکت والی روزی اور قبول ہونے والے عمل عطا فرما، بے روزگاروں کے روزگار کے دروازے کھول دے، مقروضوں کو بارک سے خوشی عطا فرما، وطن عزیز کے سر سے قرض کا بوجھ قلم سے اپنے اتار دے، جنہوں نے وطن عزیز کا قرض چڑھوایا ہے ان سے وصولیابی کر کے وطن عزیز کو قلب سے اپنے قرض سے خلاصی دلوا دے، وطن عزیز کو امانتدار، دیانتدار، سمجھدار، صادق اور امین مخلصین کی بھاری بھرکم دولت عطا فرما۔ اے خالق و مالک جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے رشتہ ہیں انہیں نیک صالح رشتہ عطا فرما،
نافرمان اولاد کو تابع فرمان کر دے، جو کرائے کے مقام پر ان کا اپنا ذاتی مقام ہو جائے، جن کے گھروں میں فقر و فاقہ کھیل رہا ہے غیر سے روزیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دے، بے روزگاری کا خاتمہ فرما، اوریانی فحاشی بے شرمی بے حیائی کا خاتمہ فرما، قتل غارت دود خصوص دہشت گردی تخریق کاری کا خاتمہ فرما، جو مقدمے عدالتوں میں غیر میں حق والوں کی مدد فرما، ناحق لوگوں کو ناکام و ناہرا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے کامران دشمنی صاحب نے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن یہ قلمدان کا حلف دیا تھا، اور آج 13واں مہینہ ہے، اور وہ نے ان سے وہ کام لیے ہیں، ان کے سارے کاموں کو قبول فرما، اور بھی کام تقریب کام جن سے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ انہیں اچھے برتاؤ کیے انہیں قبول فرما لے، اور اے اللہ ہمارے تمام ذمہ داروں کو اسی کی توفیق دے کے وہ رعایت کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں۔ اے خالق و مالک، اس سے آخر میں دعا ہے کہ اسلام کا بول بالا، مسلمانوں کا بول بالا، پاکستان کا بول بالا، فلسطینوں کا بول بالا ہو۔ ہمارے امجد بھائی، ہمارے افضل بھائی، ہمارے سلمان بھائی، ان کی ازواج اور اس خاندان کے تمام لوگوں نے جو محنت کی ہے اور جو روپیہ پیسہ اس پر خرچ کیا ہے، انہیں ایک ایک روپے کے وہ 700 گنا عطا فرما، اور اس محفل میلاد میں شرکت کرنے والوں کی ہم سب کی دینی کی تبدیلی تمناؤں کو پورا فرما، ہم سب کی حال میں قبول فرما، اور بار بار ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ دکھا، اور اے خالق و مالک، ہم گناہ گاروں کی اس وقت کی دعا اور زندگی بھر کی مانگی جانے والی ٹوٹی پوری دعاؤں کو اپنے محبوب کریم کی مقبول ہونے والی دعاؤں کے صدقے انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کی دعاؤں کے صدقے قبولیت عشرت عطا فرما، آمین آمین آمین۔ یا رب العالمین، جو کچھ مانگ سکے اپنے علم سے عطا کر دے، بہت کچھ مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، تو جانتا ہے کیا مانگنا چاہیے تھا، یا اللہ تو ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے کو جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ہو لا الہ الا اللہ۔ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جلے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، یعنی غوث اعظم ایمان تو پابندوں کا جب جائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر ان کی آمد ہو، بھیجے سب کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد اللهم صل على قدر سيدنا محمد في القبور صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين